बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं अल्लाह बख्श उमरो, आपका दोस्त एंड होस्ट। वेलकम टू नॉलेज हब। जैसे कि आप जानते हैं, नॉलेज हब पाकिस्तान का फास्ट ग्रोइंग डिजिटल लर्निंग हब है, और नॉलेज हब की टीम की वक्तन ब कोशिश होती है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबात से माहिरीन को अपने प्रोग्राम्स में मदऊ करके उनकी नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से बेनिफिट्स हासिल किया जाए। तो इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए एक बड़े ही अहम टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जो है डिप्रेशन और कायनाती मैट्रिक्स, यूनिवर्सल मैट्रिक्स। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सैफ अली कुरैशी साहब ने। सैफ अली कुरैशी साहब एक डाइवर्सिफाइड मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, माशाल्लाह उनकी जो है बहुत सारी फील्ड्स पे एक्सपर्टीज़ हैं। माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और कलर थेरापिस्ट हैं। उसके साथ साथ एक अच्छी रिसर्च है, और ग्लोबली उनकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएशन है, वो उस पर पैरासाइकोलॉजी पे भी रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरे साथ मिलके उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम सलाम सुमर साहब, वेलकम, थैंक यू सो मच। और वालेकुम सलाम सब लोगों के लिए। आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने अपनी मसरूफ लाइफ से कीमती वक्त निकाल के हमें ज्वाइन किया, हमारे टीम के इनविटेशन एक्सेप्ट थैंक यू। की। और जैसे सर मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है माशाल्लाह बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर मैं जो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जैसे जैसे इंसान जो है वो मटीरियली जो दुनिया में चीज़ें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, उसके साथ साथ एक जो चीज़ है सोसाइटी में जो ग्रो कर रही है, वो है डिप्रेशन। तो बहुत ही अहम टॉपिक है। अब रिसेंटली आपने सुना होगा 2-3 इंसिडेंट्स कल परसों ही यहाँ पे हुए हैं। एक लड़का में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मेडिकल, वहाँ पे एक 4th ईयर की तालबा ने सुसाइड की है, शी हैंग हर सेल्फ। इसी तरह और बहुत सारे इंसिडेंट्स रुनमा हो रहे हैं। तो आज की टॉपिक में इंशाल्लाह व्यूअर समझानेंगे सैफ अली कुरैशी साहब से कि डिप्रेशन क्या होता है, और कायनाती एक पूरा जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है, और वो कैसे काम करता है, और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम इस जो अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में रोनमा करके उनसे अपनी डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। तो सर ये मुझे ये चाहूँगा कि ये बेसिकली डिप्रेशन क्या है, और ये जो यूनिवर्सल मैट्रिक्स है वो क्या है बेसिकली। उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। जी सुमर साहब, टॉपिक क्योंकि काफ़ी वाइड है। इनफैक्ट डिप्रेशन को समझने के लिए और इसका कनेक्शन समझने के लिए यूनिवर्सल मैट्रिक के साथ हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इंसान के जो इर्तिकाई तख्लीकी मराहिल जिनसे वो गुज़र के 4 या 5 साल के उम्र में आलम शऊर में वो दाखिल होता है, तो उसके बाद उसको अपने इर्द गिर्द के बारे में, उसके समाज के बारे में, मुआशरत के बारे में, घर के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगाही हासिल होती है। अब उस उम्र से लेकर जब इंसान कंसीव हो रहा है, जब वो माँ के पेट में है, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसको पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिट हो रही होती हैं। मसलन घर का माहौल है, अगर हम ये समझें कि बच्चा जो है वही पैदा नहीं हुआ तो वो सुन नहीं सकता, ज़ाहिर है बोल नहीं सकता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अवामिल हैं जो कि वो नहीं कर सकता है, वो दुनिया में आने के बाद अपनी एक्सप्रेसिव बिहेवियर में आता है। लेकिन ये हमारी महज खाम ख्याली है कि हम ये समझते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा, घर में कुछ भी वाक़या हो रहा है उसका असर जो है वो उस बच्चे पर नहीं हो रहा जो कि माँ के शिकम के अंदर है। अब डिप्रेशन को समझने के लिए ये है कि डिप्रेशन के कई एक इक़साम हैं, शॉर्ट टर्म डिप्रेशन से लेकर लॉन्ग टर्म डिप्रेशन जो कि सालों पर मुहीत होता है। अब डिप्रेशन है क्या, और हर चीज़ क्या हम स्ट्रेस को भी डिप्रेशन समझ लेते हैं? इसमें मिसकॉन्सेप्शंस क्या-क्या है? क्या हम एंग्जायटी को भी डिप्रेशन का नाम लेते हैं? क्या हम शॉर्ट टर्म डिसअपॉइंटमेंट्स को डिप्रेशन का नाम लेते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर इंसान के ऊपर अच्छा और बुरा फेज़ लाइफ में
جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں ریلیکس کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں آئے، یا ہم یہاں پر اپنی منزلیں بنانے، ٹاور بنانے، وہ برج خلیفہ بنانے، یا ایسی چیزیں، وہ سان فرانسسکو کا برج بنانے، وہ ہم نہیں آئے ہیں۔ ہم محض اس یہاں سے ایک امتحان گاہ ہے جہاں سے گزرنا ہے، اور ہمیں آگے کی دنیا میں جا کر اپنے لیے ایک اچھا اسپیس یا اچھا ایک کمپارٹمنٹ بک کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈپریشن، شارٹ ٹرم مایوسی جو ہے، کیا ہم اس کو بھی ڈپریشن کا نام دیتے ہیں؟ کیا ہم محض شارٹ ٹرم ڈس اپوائنٹمنٹس کو ڈپریشن کا نام دے کر ہم اس میں چلے جاتے ہیں؟ ڈپریشن پیدا کیسے ہوتا ہے؟ سیروٹونین اینڈ میلاٹونین اور جتنے بھی نیورو ٹرانسمیٹرز ہمارے دماغ میں لگے ہوئے ہیں، جب وہ میل فنکشننگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنے روابط یا اپنے کنیکشنز کو اس پوائنٹ پہ نہیں پاتے کہ جو ایک نارمل انسان کی فنکشننگ میں ہوتے ہیں، تو وہاں سے ایک مایوسی کی کیفیت، اضمحلال کی کیفیت، اسٹریس کی کیفیت، انگزائٹی کی کیفیت جو کہ پرولونگ ہو جائے، 1 مہینہ، 15 دن، 2 مہینے، 3 مہینے، جب وہ کرونک شیپ اختیار کرنے لگے، تب اس کو ہم ڈپریشن کا نام دیں گے، اس مایوسی کو۔ لیکن اس مایوسی کو لانگ ٹرم میں کنورٹ کرنے کے لیے بڑے سارے شارٹ ٹرم واقعات ایسے ہوتے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹس، آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں یار میری تو تقدیر ہی خراب ہے، میرے تو یہ نصیب میں ہی نہیں ہے چیز، یا اس کو مل رہا ہے مجھے نہیں مل رہا، یا میرے ساتھ میرا محبوب جو ہے وہ منہ موڑے ہوئے ہے، یا کوئی بھی عوامل جو کہ اس کی ڈس اپوائنٹمنٹ کا پیش خیمہ بنتے ہیں، وہ ان میں سے نکل کر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں جو تبدیلی، پائیدار تبدیلی جو آتی ہے، وہ اس کو مایوسیوں کے گہرے سمندروں میں دھکیل دیتی ہے۔ اب اس کا کائناتی میٹرکس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ کلام پاک کی سورہ دہر ہے غالباً، جہاں پر اللہ پاک نے دوزخیوں کا جو احوال بتایا ہے، کہ دوزخی کہیں گے کہ 2 مرتبہ بھی تو تم نے ہمیں موت دی ہے، کاش ایک دفعہ اور ہی ہمیں موت دے دو تو ہم اس جہنم کی تکلیف سے گزر جائیں، نکل جائیں، خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ان کو وہاں پر نہ موت آئے گی، نہ ہی وہ زندگی ملے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ اس پر کسی نے غور، ایک موت تو ہمارے سامنے ہے جو کہ ہر کوئی مرتا ہے، بندہ نماز میں کسی نہ کسی کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے کون سی موت ہے؟ کائناتی میٹرکس میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو سراغ زندگی ملتا ہے، وہ سورہ دہر کو اگر ہم اٹھا لیں، هل اتى علی الانسان حین من دہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کو وہ وقت یاد نہیں، یا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب انسان ناقابل تذکرہ شے تھا؟ ناقابل تذکرہ شے فزیکل ڈائمنشن میں اللہ پاک نے ریفر کیا ہے، ادروائز جو اسپرچل ڈائمنشن ہے، جب الست بربکم کہا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ارواح نے جواب دیا قالو بلا۔ اب یہ جو فرسٹ والی ڈیتھ ہے ہماری، یہ اس وقت ہوئی ہے جب قالو بلا آپ نے کہہ دیا، اس کے بعد تمام ارواح کو، تمام انسانوں کو سلا دیا گیا۔ سیکنڈ ڈیتھ کے لیے اس پروسیس سے ہمیں گزارا گیا، جو کہ ہم دنیا میں اس وقت بات چیت کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے، بیسیکلی یہاں پر آ کے ساری کائناتی میٹرکس کا انضمام ہوتا ہے، یہاں سے چیزیں ملتی ہیں، یہاں سے سرے ملتے ہیں کہ کون کون سی گیلیکسیز کے گیٹ ویز کھلتے ہیں موت کے بعد۔ ادھر ہم اسر گیلیکسی میں چلا جاتے ہیں، لیفٹ ہینڈ والی میں، الٹے ہاتھ والی جو سورہ واقعہ میں آپ نے پڑھا ہے، پورا مضمون ہے سورہ رحمان، سورہ واقعہ، کیونکہ کنیکٹڈ ہیں، جوڑا ہے۔ اسی طرح سورہ دہر، سورہ قیامہ، یہ ان کا جوڑا ہے، تو وہاں پر بڑی مفصل بحث ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے جو ویژولز ہمیں دکھائے ہیں، اتنے کلیئر ویژولز ہیں، وہ اتنی زیادہ کلیئر پکچر ہمیں ایک بنا کر دکھائی ہے کہ الفاظ میں اس سے زیادہ کوئی کلیئر پکچر ہو نہیں سکتی۔ اب چونکہ وہ الفاظ رب کائنات کے ہیں، اور جو ادا ہو رہا ہے کلام پاک، وہ لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے نکل کر ہم تک کلام پاک پہنچا ہے، جو کہ رحمت للعالمین ہے۔ تو اس کتاب کو جب آپ چھوڑ دیں گے، ہماری اپنی جب بیسکس کو ہم چھوڑ دیں گے، تو دین فرگیٹ کہ دنیا میں ہمارے لیے کوئی چین ہو سکتا ہے، کوئی اطمینان ہو سکتا ہے، کوئی ہمارے پاس کچھ اور اس قسم کی نعمت ہو سکتی ہے، اگر ہم اپنی کتاب کو، اپنی فنڈامنٹلز کو، اپنی چیزوں کو چھوڑ کر آگے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے چیزوں کو چھوڑنے کا نام جو ہے وہ ڈپریشن ہے، کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بالکل نہیں ہونا ہے آپ نے۔ اور یہاں پر کامی کاروباری ڈپریشن کے اندر پورا مایوسی کا بھرا ہوا ہے۔
उस मायूसी के कारोबार में आगे बढ़ते बढ़ते कोई जो है वो ज़ॉम्बी बन जाता है, कोई सुइसाइड कर लेता है, कोई जनाब नशे में पड़ जाता है, कोई खुद को तबाही की तरफ ले जाता है कि जी मेरे साथ क्यों ये वाकया पेश आया। तो अरे भाई, दुनिया में आए ही वाकयात को सफर करने के लिए हो, किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बुरा, चाहे वो बादशाह क्यों ना हो, उसको भी डिप्रेशन है आजकल के दौर में। और हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके ऐसी ऐसी दवाइयां इंपोर्ट कर रहे हैं, इंजेक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, नशे की दवाइयां इंपोर्ट कर रहे हैं कि यार एक थोड़ी देर के लिए मुझे सुकून आ जाए, लेकिन सुकून अल्टीमेटली उनमें नहीं है, सुकून अल्लाह पाक के कलाम में है। जी ग्रेट। बड़ा आपने वो डिटेल में तफसीली बताया कि ये पूरा इंसान की इर्तिकाई जो यहाँ की फिजिकल जो हमारी एग्जिस्टेंस है, या हमारी फिजिकल जो ये हमारा जो इस वक्त शक्ल है, कह लें शेप है, उससे पहले भी आपने जो सारी चीज़ें बताई। तो ये भी यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ लर्नर, बीइंग अ स्टूडेंट, जो भी चीज़ें हैं, जब आपने भी इसको थोड़ा टच किया कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को, अगर पूरा कुरान करीम देखा जाए तो इट्स फुल विद द होप, ऑप्टिमिज्म, पूरा पूरा सीन है। इवन जो ये भी बताया गया उलमाए कुरान से, जो मैंने सुना है कि अगर शर्क के बाद कोई बड़ा गुनाह है वो है नाउमीदी अल्लाह की रहमत से। तो उसके बावजूद भी, ये सारी चीज़ें जानते हुए भी, अगर इस वक्त देखा जाए, कुछ दिन पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कार्डियोलॉजिस्ट पाकिस्तान की जो एसोसिएशन उनकी, इस वक्त जो कार्डियक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लड प्रेशर के इश्यूज भी हैं, वो हमारी जो एक टीनेजर 19 से लेकर 30 साल के जो इस वक्त ग्रुप है उसमें ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जानते हुए भी मुसलमान भी हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, तो इस वक्त ये जो एक डिप्रेशन का, परेशानी का आलम है, उसकी आप मेरे हिसाब से ये बता दिए कि ये इंसान की जो बर्थ के साथ स्टार्ट होता है, या इसके जो अपनी डोइंग्स हैं, जो उसके अपने अमाल हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फैक्ट टू डिस्कस अबाउट के वेयर दिस इज ओरिजिनेटिंग। एक्चुअली तो ओरिजिनेशन के लिए मुख्तलिफ अवामिल हैं। कुछ केसेस हर देखें, बेसिकली तो हर केस इंडिविजुअली हम देखते हैं, लेकिन वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस फॉल्स, वहां पर एक हाइपोथेसिस एक डेवलप होता है कि जी ये 10 में से 9 लोगों को के अवामिल ऐसे थे। तो उसमें जो कैरी फॉरवर्ड वाला मामला आ जाता है कि जी मेरी 3 नस्लें पहले इतनी कोई शदीद मायूसी चल रही थी, मेरा कोई अब्बा दादा कोई बहुत बड़ी जंग हार गया था, या मेरा कोई बड़ा फोर फादर्स ने कोई ऐसा कुछ उनसे कोई गलती हो गई है कुछ ऐसा, तो वो पूरी नस्ल ही वो डिप्रेशन में चली गई, या किसी ने खुदकशी कर ली, या किसी के साथ कोई रूहानी मामला पेश आ गया। क्योंकि रूहानी मामला में इम्बैलेंस को आप खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल मैं समझता हूँ जो हमारे पास डेटा आ रहा होता है, शायद शहर में किरानी की दुकानें कम हो, उनसे ज्यादा जो है वो जो नाम नहाद जादूगर और वो इस किस्म के लोग, स्पेल कास्टर्स हमारी सोसाइटी में वो मशरूमिंग उनकी हो गई है कि जी फलां चीज इस्तेमाल करो तो हालात तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। हालात उसके क्या ठीक होने हैं, वो जो है वो अपनी रही सही जमा पूंजी से भी जाता है। लेकिन जब हम ओरिजिनेशन पर आते हैं डिप्रेशन की, तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया मैलम में कि ये जब इंसान माँ के पेट में होता है, वहां से मुख्तलिफ आवाजें सुनकर उसका शऊर बन रहा होता है। अब जब बच्चा पैदा हो गया है तो फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ वेरी क्रूशल, वो प्रोग्रामेबल एज होती है। इस बात पर तमाम जो आजकल के मॉडर्न माइंड साइंसेस के लिखारी हैं या रिसर्चर्स हैं, ये सारे मुत्तफिक हैं कि 6 से 7 साल की वो एज है कि इससे पहले आपने बच्चे को जहां पर आपने उसको प्लेस करना है लाइफ में, वो उसकी पूरी डायग्राम बन जाती है। बाज़ौकात एक फू की आवाज से बच्चा डर जाता है। अब वो 4 साल का बच्चा, उसको नहीं पता कि ये किसी ने मजाक में आवाज निकाली है या वाकई उसके साथ कोई फियर फैक्टर एसोसिएटेड है। अब जब किसी वाक़े के साथ फियर फैक्टर एसोसिएट हो जाएगा तो जहन एक अपनी लेयर बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, अपने गिर्द एक दायरा लगा लेगा ताकि वो आइंदा उस होने वाले वाक़े से बचत हो जाए उसकी। मतलब किसी को बचपन में अगर सांप से डर लगता है और वो उसको बता दिया जाए कि कुर्सी के नीचे सांप पड़ा है, भले उसकी उम्र 20 साल क्यों ना, वो अचानक छलांग मार के खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बिहेवियरल पैटर्न जो है वो उसका जाहिर हो रहा है कि वो प्रीवियस लाइफ में वहां से गुजरा है फियर फैक्टर से। तो जो फियर्स हैं बेसिकली माँ बाप की, जो फियर होता है कि जी बाप कमा नहीं रहा है, माँ तवज्जो नहीं दे रही है, ये जो फियर फैक्टर्स मिलकर साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस बच्चे की आ जाती है। सबसे बड़ी बात जो है वो तो घर में दीनी माहौल का ना होना है। अगर शुरू से ही बच्चे को एक दीनी माहौल देकर, अब दीन भी कौन सा वाला दीन दिया जाए बच्चे को, यहाँ पर तो हमारे साथ डिलेमा ये है कि अप टिल सम एक्सटेंट हमारे बहुत सारे इदारे
بھی جو ہے وہ اس شکوک و شبہات کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں کہ جہاں پر بچے کو پتہ نہیں پڑھانے ہم بھیج بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ کیا واقعات ادھر پیش آ رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اور معاملات پیش آتے ہیں. تو اس حساب سے جو ایک اجتماعی جو ہماری سوچ بن گئی ہے، اجتماعی جو ہماری کیا کہتے ہیں اس کو، کلیکٹیو کانشیس جو بن گیا ہے، یہ ڈپریسو ایلیمنٹس کی طرف بن گیا ہے. سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کی غذا ہے. جو ہم غذا کھا رہے ہیں، جو آپ مرغی کے چکن برگر ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ جو ایک دفعہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو ایک بچہ آیا، اس نے وہ آوازیں لگا تھی کہ مرغی کی چکن بریانی. میں نے کہا اچھا واقعی مرغی کی چکن بریانی ہے. تو جو یہ مرغی کی چکن بریانی ہے، یا جو یہ ہم بروسٹ کھا رہے ہوتے ہیں، یا جو اس قسم کی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں جن کو آلریڈی اسٹیرائڈز دے دیے گئے ہوتے ہیں کہ جی وہ اسٹیرائڈز اپنا کیا گل کھلاتے ہیں انسان کی ذہنی نشو و نما کے ساتھ. اسپیشلی چھوٹے بچے کو میرے خیال میں اگر آپ اس کو اچھا ہیومن بینگ بنانا چاہتے ہیں تو آرگینک غذاؤں پر رکھنا چاہیے، تاکہ وہ اس کی جو کیمیکل نیورو سائیکولوجی کے اندر جو اس کی سیروٹونین ہے، یہ جتنے بھی کیمیکلز اس کے فرنٹل لوب آف برین میں جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں اس کی، ان کا بیلنس رہے. تو یہاں پر سب سے زیادہ موروثی جو معاملہ ہے وہ انسان کا سب سے زیادہ وہ ہے کہ جس کی پروگرامنگ کیسی ہوتی ہے بچے کی پہلے 7 سال میں. تو وہیں سے اس ڈپریشن کے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے لائف کے اندر. یا کسی نے کوئی ایسا بچپن میں واقعہ دیکھ لیا ہے کہ اس کا جناب گھر میں ایسا کوئی جھگڑا ہوا ہے، ایسا انپلیزنٹ واقعہ ہے شروعات کی عمر میں، تو اس بندے کو آپ لاکھ کوشش کر لیں وہ اپنے پیروں پر اس طریقے سے نہیں کھڑا ہو سکے گا. کسی کا ابا مر گیا ہے بچپن میں، اس نے جنازے دیکھے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی اور واقعات دیکھے ہوئے ہیں، کوئی ان پلیزنٹ سچویشن دیکھی ہوئی ہے، تو آئندہ جو بھی تھوڑا بہت ان پلیزنٹ واقعہ ہوگا وہ فوراً ہی ڈائیو ان کر جائے گا. لیکن اس کو وہاں پر بھی جائے امان نہیں ملتی، چاہے وہ کتنی بھی میڈیسنز یوز کر لے جو ماڈرن ہماری اس میں میڈیکیشن کرواتے ہیں اس کے سائیکاٹری کے اندر، تو وہ بھی اس کا پائیدار حل نہیں ہے. دیز آر آل جسٹ ٹائم کلنگ ٹیکٹکس. دیز آر آل جسٹ لائک فار دا ٹائم بینگ ان کو فائدہ ملتا ہے، لیکن اگین دے ڈائیو انٹو دا ڈپریشن. آنسر کہاں پر آتا ہے کہ ہم یونیورسل میٹرکس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے کہ واٹ از دا رول آف یونیورسل میٹرکس ان کنٹرولنگ آل دیز ایلیمنٹس. گریٹ. جیسے آپ نے دو موٹی جو وجوہات بتائیں، ایک تو ہمارا جو فیملی انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا معاملات ہیں، ایموشنل ہماری جو اسٹیبلٹی کتنی ہے، جھگڑے کتنے ہوتے ہیں گھروں میں. تو یہ ساری چیزیں جو کانشیسلی انکانشیسلی سم ہاؤ بچے کی جو پروگرامنگ ایسا بن جاتی ہے اور وہ آگے جا کر اس کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں، ہوپلیسنس، پیسیمزم کی طرف. اور جیسے آپ نے ریسرچ کا جیسے بتایا کہ 7 ایئر، تو یہ میں نے بھی ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ 7 سال میں جو بچے کی جو ہوتی ہے لرننگ، اس کی باقی جو زندگی کا 80% ڈیسائڈ کرتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ اٹس اے بگ ایکسٹینٹ، بگ پورشن زندگی کا جو پورا اس پہ منحصر ہے. اچھا سر، جیسے ابھی بار بار ہم بات کر رہے ہیں یونیورسل میٹرکس کی، تو یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک سوسائٹی میں، ایون پڑھی لکھی فیملی کہہ لیں، کم پڑھی لکھی فیملیز میں، یہ آج کل کامن چیزیں ہیں. کیونکہ ہم یونیورسٹی سے ڈگری تو لے لیتے ہیں، ہم وہی اسیوم آور سیلف کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں، کوالیفائڈ ہیں. جہاں تک لائف مینجمنٹ کی بات آتی ہے، ہماری اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کی بات آتی ہے، ہمارا ذہن کس طرح کام کرتا ہے، ہماری کمیونیکیشن پیٹرنس کیا ہوتے ہیں، مائنڈ کس طرح آپریٹ کرتا ہے، ان چیزوں کی اویئرنیس کم ہے کچھ لوگوں میں. آئی ووڈ سے کہ فنگرز کاؤنٹ کرنے تو لیس دین 1% لوگ ہوں جن کو ان کی چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈپریشن کا سبب تو بنتی ہیں. اب اس ڈپریشن کی سچویشن کو کس طرح، کون سی چیزیں ہم ایڈاپٹ کریں، کون سے میئرس لیں. جیسے آپ نے یہ بھی بڑی اچھی ایک بہت اہم بات کی کہ اسلام جو ہماری ایجوکیشن، ریلیجس ایجوکیشن ہے، وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. ہم مسلمان تو ہیں، بٹ ہمارا فوکس یہ تو ہوتا ہے کہ بچے کو بڑے اچھے اسکول میں، ہائی فائی اسکول ہو، برانڈیڈ اسکول، اس میں تو تعلیم دیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو دا ریلیجن، تو ایک مولانا کو چلے ہم نے ہائر کے لیا، اس نے اس کو فارا سکھا دیا، قرآن شریف پڑھنا سکھا دیا، دیٹس انف. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ تو ایک پرابلم ہے. اب اس پرابلم کو جو سیورٹی ہے، اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کسی کے ساتھ یہ سچویشن سم ہاؤ جانے انجانے میں ہو گئی ہے، کوئی بھی بندہ ڈپریشن کا مریض ہے، وہ سفر کر رہا ہے، تو اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟
जी जैसा वेरी ब्रॉड क्वेश्चन बेसिकली. अब इसमें the solution would depend upon case to case basis, but once again जो जर्नल हमारे पास इसमें पैराडाइम्स जो बने हुए हैं कि जी इसके सिम्टम्स को जांचा किस तरीके से जाए और इसको अल्टीमेटली किल कैसे किया जाए, दैट इज द क्वेश्चन. और फिर इसमें कायनाती मैट्रिक्स का क्या मामला है. देखिए कायनाती मैट्रिक्स यहाँ पे जैसे मैंने अभी लास्ट आंसर में कहा कि इट प्लेज अ वेरी पिवटल एंड इम्पोर्टेंट रोल ओवर है. 1986 में इटली में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां पर डॉक्टर फिलिप थे या डॉक्टर ये जो उन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश की कि जी कायनात में जो there is a hidden, there is invisible, there is unseen matter which is circulating in this whole universe. अब यहाँ पर जमीन जो है ये एक सैयारा है जो कि सूरज के गिर्द घूम रहा है. सूरज बजाते खुद एक सैयारा है, वो जो किसी और चक्कर में घूम रहा है. उसकी गैलेक्सी में मिल्की वे का एक छोटा सा एक जुज्व है जो हमारा 9 प्लैनेट्स 10 प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम है. अब ये मिल्की वे में मजीद कितने सूरज हैं. अच्छा, ये मिल्की वे हमारा जो नेबरिंग नेब्यूला बना रही है, जो क्लस्टर नेब्यूला क्लस्टर का हिस्सा है मिल्की वे, इसके करीब तरीन जो आपकी गैलेक्सी है वो 200 मिलियन ईयर्स उसकी जो है वो फासला है. दैट इज कॉल्ड एंड्रोमेडा गैलेक्सी. अब यहां पर अगर 200 मिलियन ईयर बंदा रोशनी की रफ्तार से सफर करेगा तो उस गैलेक्सी एंड्रोमेडा के कुर्बो जवार में पहुंचेगा. अब एंड्रोमेडा अंदर कितनी डीप है ये किसी को नहीं पता. कहते हैं कि जी एंड्रोमेडा के अंदर 5 बिलियन से ज्यादा एक्टिव स्टार्स हैं. अब यहाँ पर इनकी जो गैसेस खारिज हो रही हैं, या खाली एंड्रोमेडा ही गैलेक्सी तो नहीं है, इस गैलेक्सी से पार भी बहुत ही पता नहीं कितने बड़े बड़े सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं. उन सुपर क्लस्टर्स को फिर मिलकर एक मेगा क्लस्टर बन रहा है. उस मेगा क्लस्टर को मिला को एक हाइपर मेगा क्लस्टर है जो कि उनको गवर्न कर रहा है. अब ये कायनात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हम उसको अपनी फिजिकल बॉडी में उसका ना मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, ना उसको तसव्वुर कर सकते हैं उन कायनाती फासलों का. तो अब इसका डिप्रेशन से कहां से ताल्लुक आ गया है, तो व्यूअर्स वुड बी आस्किंग दिस. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्लाह पाक ने जगह जगह समावात का जिक्र किया है. अब हमें जो अपनी नेकेड आई से जो नीले रंग का ऊपर एक रोशनी का हाला सा नजर आता है, आसमान नजर आता है, सूरह मुल्क में जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि उठाकर देख अपनी आंख कि क्या तू कोई कजी देखता है रहमान की बनावट में, थक हार कर नजर तेरे पास लौट आएगी लेकिन कोई कजी तलाश नहीं कर पाएगा रहमान की तख्लीक में. पाक है वो जात जिसने बगैर सुतूनों के आसमान को बुलंद किया. इसी तरीके से अल्लाह पाक ने कहा कि मैं जिस वक्त चाहूं इस पूरी कायनात को खतों के तूमार की तरह लपेट के रख दूं. खतों का तूमार जो होता है एक जो स्क्रॉल्स होते हैं, जो पहले के जमाने में स्क्रॉल्स, जो अब डेड सी स्क्रॉल्स भी मिले हैं बाइबल के उनको थोड़ा अर्सा पहले, तो वो स्क्रॉल्स की तरह मैं उसको लपेट के रख दूं कि तुम्हारी औकात ही क्या है इस कायनात में. क्या तुम मुझसे इस बात पे झगड़ते हो कि तुम्हारा पैदा करना आया ज्यादा मुश्किल है या ये जमीन और आसमान की तख्लीक ज्यादा मुश्किल है. तो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट ग्रे मैटर कि इसका क्या रोल है. ये बहुत सारी कहकशाओं से, बहुत सारी कायनातों से मिलकर उनमें अमलगमेट होकर कुछ रोशनी जो कि नेकेड आई से नजर नहीं आती, ये तकरीबन 11,000 डिफरेंट कलर्स हैं इस रोशनी के जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. ये पहला तो रोशनी का प्रिंसिपल है कि ये स्ट्रेट लाइन में सफर करती है, लेकिन ये वो रोशनी है जो स्ट्रेट लाइन में सफर नहीं करती. ये कर्व भी हो जाती है, ये बेंड भी हो जाती है, ये जो है वो हर रूप भी इख्तियार कर सकती है और आपका जो टाइम एंड स्पेस का डायमेंशन है इससे आपको अलग कर देती है. अब जहां आप इतनी बड़ी कायनात के सबसे सुपर क्रिएचर हैं, एहसन तकवीम है, सुम्मरददनाहु अस्फल साफिलीन पर जब आप जाएंगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, माथे पे पसीना आना, ख्वाहिशात का पूरा ना होना, ये सारी चीजें आ जाती हैं. पहला हिस्सा क्या है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम. अब ये पूरी कायनात का इतना बड़ा सुपर स्ट्रक्चर बनाकर जहां पर हमारा सूरज भी दौड़ रहा है, सूरज के साथ ये मिल्की वे भी दौड़ रही है, मिल्की वे के साथ सुपर नेब्यूला भी दौड़ रहा है, वो मेगा नेब्यूला भी दौड़ रहा है, वो मेगा स्ट्रक्चर भी दौड़ रहा है. सारे स्ट्रक्चर दौड़कर कहाँ जा रहे हैं, एक एंड क्या है इस कायनात का. उसमें जब हम अपनी हैसियत देखते हैं तो क्या हमारी हैसियत एक चूंटी से ज्यादा बराबर की कोई आपको लगती है. इफ यू आर सिटिंग ऑन दैट, फर्ज करें आप खड़े हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, वो देखे भाई ये सैफ साहब क्या कर रहे हैं, सो आपको नजर भी नहीं आना, वजूद ही नजर नहीं आना.
تو آپ کا واسطہ تو اس رب سے ہے کہ جس نے آپ کو ساری صلاحیتیں یہاں پر آپ کے لاشعور میں دے کر بھیجا ہے, ساری چیزیں آپ کو مطلب اکوپ کر کے بھیجا ہے. اس نے تو آپ کے لیے اس قدر یہاں اہتمام کیا ہوا ہے کہ ذائقے کی اگر آپ بات کریں تو مسالوں کی بات کریں تو لونگ الگ ہے, دار چینی الگ ہے, دھنیا الگ ہے, پودینہ الگ ہے. اس نے کسی جگہ آپ کو چھوڑا ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ چلو ان کو سر میں درد ہوگا تو ان کو چائے کی نعمت بھی دے دو. کسی نے سوچا ہے یہ جو چائے زمین سے اگتی ہے یا ہم پی رہے ہوتے ہیں یہ رحمت نہیں ہے اللہ پاک کی؟ تو کیا ہے؟ جب ہم اپنی رحمتوں سے عطاؤں سے نظر ہٹا کر ہم اپنی کمی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یار میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ, تو اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کے جسم میں جو چیزیں موجود ہیں, جو فنکشنز موجود ہیں, وہ کتنے بلین آف ڈالرز حاصل کر کے بھی دے کر بھی آپ وہ نہیں حاصل کر سکتے ہو. وہ زمین کی خاصیت کیا ہے؟ یہ ہر چیز آپ کے ہاتھ سے کھینچ لیتی ہے. کوئی بھی چیز آپ ایسے کر کے ہاتھ میں رکھو نا, اس کو تھوڑی ہاتھ کی گرپ زمین کھینچ لے گی آپ کو ایک طرف, ایک دم وہ چھین لیتی ہے کوئی چیز. آپ اس کو چیز کو یوں اسٹیشنری نہیں کر سکتے ہو. دوسری زمین کی خاصیت کیا ہے؟ یہ اگاتی ہے, یہ رزق دیتی ہے. اس رزق کہاں سے دیتی ہے؟ وہ جو پاک پانی اللہ نے آسمان سے اتارا ہے کلام پاک کے حساب سے کہ میں پاک پانی کے تھرو آپ کو جو ہے وہ رزق میں دے رہا ہوں. اب یہ جو ڈپریشن کی وجوہات ہیں اس میں آج کل جو معاملہ بنتا ہوا چلا جا رہا ہے, سب سے زیادہ انسان فائنینشلی میٹرز میں پریشان ہے. اس کی انکم نہیں ہے, یا انکم ہے بھی تو وہ پوری نہیں ہو رہی, یا آئے دن حکومت نے نئے جو 70 قسم کے ٹی وی چینل ہم نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ہر چینل پر ایک ہی پٹی چل رہی ہوتی ہے. یہ کیا کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ یہ سوشل پروگرامنگ کر رہی ہے, آپ کو مزید ڈپریشن میں ڈائیو کر رہی ہے. تو جیسے آپ نے پوچھا کہ واٹ آر دا سولوشنز, بہت سارے سولوشنز ہیں. فرسٹ آف آل تو کرنٹ افیئرس دیکھنا بند کریں. ٹی وی کے اوپر جیسے گلو ہو جاتے ہیں, 4 بندے بیٹھے لڑ رہے ہیں, ہم اس کو سن رہے ہیں بیٹھے, ان کی لڑائی دیکھ رہے ہیں, اس بات پر لڑائی جا رہے ہیں. اب وہ لڑے ہیں تو تیرا کیا کام ہے, تو کیوں دیکھ رہا ہے ان کو؟ تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پروگرامنگ ہم وہ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پہ, جیسے بچہ بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو دینی لحاظ سے تو خیر 1001 طریقے ہیں کہ اگر کوئی سیریس مائنڈڈ ہو کر اپنا ڈپریشن ختم کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی دروازہ رکھا ہے, کوئی نہ کوئی اس کے لیے راہ رکھی ہوئی ہوتی ہے, کوئی گائیڈ مقرر کیا ہوتا ہے. کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے وہ جوڑ دیتا ہے انسان کو, پھر واپس زندگی میں آ جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وی آر ویری ٹائنی پارٹ آف اے سپر 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 میگا اسٹرکچر, اور اس کائناتی میٹرکس کو ہم نے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے لا کیا کیا رہی ہے, ڈیلی بیسس پر عطا کیا کیا ہو رہی ہے, رحمتیں کہاں سے آ رہی ہیں, کس طریقے سے ہم نے نکلنا ہے. تو دس از آل اباؤٹ اٹ. گریٹ. جیسے آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہ زمین ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے, اگر وہ پوری یونیورس کی بات کرتے ہیں تو ایون ارتھ بھی, ہم تو بینگ اے ہیومن بینگ بالکل مائنیوٹ سی چیز ہے. اگر صرف زمین کو بھی دیکھا جائے ہمیں تو بہت بڑی زمین لگ رہی ہے. اگر ایک کونے سے دوسرے کونے تک تو ہزاروں کلومیٹرز کا سفر طے کرنا پڑتا ہے. بٹ اف وی کمپیئر اٹ ٹو ادرس جو ہمارے پلینٹس ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, بالکل چھوٹی ہے. اس میں اگر انسان کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو بالکل. تو دوسری بات آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ڈپریشن کی وجوہات, ایک تو جو آج کل یہ 4th جنریشن کی جو وار ہے وہ میڈیا کی پوری ہے, اور اس نے پورے دنیا میں ایک پیوٹک کی سچویشن کی ہوئی ہے. لوگوں کو بہت ساری مس انفارمیشن بھی دی جاتی ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہے, اور اگر اس کو ہم اوائڈ کریں گے تو ہم ڈپریشن کم ہو جائے گا. دوسرا آپ نے ماشاءاللہ بار بار جو بات ہو رہی ہے اگین, جو اصلیت ہے, جو ریئلٹی ہے جس کے لیے انسان کو یہاں پہ بھیجا گیا, وہ ڈیفینیٹلی ایک پورا جرنی ہے. بٹ کنیکشن وتھ گاڈ ہوگا تو ڈپریشن کافی آگے پیچھے وہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ صحیح ہو جائیں گی. اچھا سر, جیسے ماشاءاللہ یو ہیو بین ہیلپنگ پیپل, یو ہیو بین سرونگ پیپل, آپ کی جو ماشاءاللہ ایکسپرٹیز ہیں مائنڈ سائنسز میں اور اسپرچول بھی, اینڈ آئی وڈ ڈونٹ ہیزیٹیٹ کہ میں یہاں پہ مینشن کروں گا تو میں نے بھی ماشاءاللہ آپ کی ساری چیزوں سے افادیت حاصل کی ہے. ٹائم ٹو ٹائم جب مجھے بھی چیلنج آتا ہے تو آئی کنسلٹ یو. تو یہ چیز جو ہے اس وقت ہے, اگر کیونکہ سوسائٹی میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آئی اسٹل, جب بھی میرے پاس یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, یہ ڈاکٹر تھی 4th ایئر کی, انہوں نے سوسائڈ کیا ہے, اور سید فیملی سے تعلق تھا. تو یہ جو چیزیں اسپیشلی ہمارے اس وقت جو جنریشن ہے, یوتھ ہے, ٹین ایجر جنریشن ہے, رسپیکٹو آپ کی فیملی کے جو بھی وجوہات ہیں, انوائرمنٹ جو بھی مل رہا ہے,
ایون ہمیں ان کو ساری فزیکل جو بلیسنگ سے کہہ لیں، فیسلٹیز کہہ لیں، کمفرٹ زون تو دے رہے ہیں بچوں کو، ٹی وی بھی ہے، گھر بھی ہے، ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو اس کے باوجود بھی ایک جو ڈپریشن یا ڈپریشن کو یا جو بھی ڈپریشن نہ بھی کہیں، ہوپ لیسنس کہہ لیں یا کوئی چھوٹی پرابلم آتی ہے، تو یہ ہر ایج گروپ میں اس کو پراپر ہینڈل نہیں کیا سکتا ہے. تو بینگ اے مائنڈ سیٹ اینڈ اسپریچول ایکسپرٹ، تو آپ کون سی ٹیکنیک ایزی ٹو اڈاپٹ، ایزی ٹو پریکٹس ٹیکنیکس، یا کون سی ایسی گائیڈ لائنس ہمارے یوتھ کو اسپیشلی دیں گے تاکہ اگر ان کو کوئی بڑے سے بڑا پرابلم بھی آتا ہے، رادر دین کہ وہ ایک ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں اور ایسا کوئی اسٹیپ لے لیں جو ان کی پوری فیملی کو بھی ڈسٹرب کر دے، تو اس کو ہینڈل کریں. تو کائنڈلی یہ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے کہ کون سی ایسی چیزیں جو آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو اس پروگرام کی وسعت کے، اس ٹاپک کی وسعت کے حوالے سے، ریلیونس کے حوالے سے آپ تھوڑا شیئر کر لیجیے گا پلیز. جی، اس میں میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ ہمارا جو ایکسپوزڈ ہے، جو ہماری ہیومن ریس جو جس میں سب سے زیادہ جو لوگ ایکسپوز ہے، دے آر ان بٹوین یہ 12 سال سے لے کر 30 سال تک کا جو ایج گروپ ہے، یہ سب سے زیادہ اس کے لیے ولنریبل ہے. جس کو زیادہ اٹیکس آتے ہیں، جس کو پینک اٹیکس آتے ہیں، جن کو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹس آتی ہیں، بیکاز یہ شارٹ ٹرم ریزلٹس پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ والی جو ایج گروپ کا جنریشن ہے، ایک چھوٹی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، چلو جی بنا لیا، ایک ریزلٹ بنا لیا، ایک ہم نے لا بنا لیا، نہیں یار میں نہیں خریدوں پرائز بانڈ، یہ تو لگتا ہی نہیں ہے، میں نہیں بیٹھنا ہے امتحان میں، میں نے پتا ہے یار فیل ہو جانا ہے، میں نے چھوڑ دیا، میں کھیلنا ہی نہیں ہے. بغیر کھیلے ہارنے والا جو طبقہ ہے نا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے آپ کی سوسائٹی میں. یہ بغیر کھیلے ہارا ہے بھائی، تم نے جب پتہ ہی نہیں ہے، تم کیا پتا تم جیت بھی جاؤ، دیٹ کین بی یور بیسٹ ڈے آف یور لائف. یو کین ون دا بیٹل. آپ اترو تو صحیح، وہ نہیں ہم نے پہلے ہی، ہمیں پتا ہے کچھ نہیں. یہ جو پہلے سے پتا ہے کچھ نہیں ہے، یہ نانی دادی ابا اماں، یہ بھائی بہن، یہ خالہ چاچا ماموں، یہ جو ہمارے سوشل اسٹرکچر ہے، جو سوشل سیٹ اپ ہے. دیکھیں انگریزوں کو اتنے سب کا ٹائم نہیں ملتا، بیکاز ان کے اوپر اکنامک پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر عمر کی خاتون کام کر رہی ہے، وہاں ہر عمر کا بندہ کام کر رہا ہے. ان کو ان چیزوں میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں، بس اسٹل دے آر مور ڈپریسڈ دین واٹ وی آر، کیونکہ وہ کلام الہی سے ٹوٹلی دوری پر ہے. تو اس میں اگر آپ دو طریقے ہیں اس سے باہر آنے کے. ایک تو غذائی اعتبار سے جو ہم ڈرگس یوز کر رہے ہیں، دے آر لیتھل، دے آر کلنگ یو ان اے ڈفرنٹ مینر. وہ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو پلیجر والی ایک فیلنگ دے دیتی ہیں، نکل آتے ہیں آپ اس میں سے، بٹ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. تو غذائی اعتبار سے ایک میرا مشورہ ہے سب سے کہ گرین ٹی ایک کو زیادہ استعمال کریں، آپ کے جو ٹاکسک ہیں باڈی کے یہ فلش ہو جائیں. دوسرا، سونے سے پہلے 3 اخروٹ، 7 عدد جو ہے وہ انجیر، اور 7 عدد جو اولیوز ہیں. اولیوز اب پاکستان میں بھی پیدا ہو رہے ہیں، بیکاز اولیو اور انجیر کی اللہ پاک نے تو کلام پاک میں سورہ 3 میں قسم کھائی ہوئی ہے ان دونوں پھلوں کی، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ اور طور سینین. اس کے ساتھ آپ ملا کر اخروٹ کھائیں. یہ چند دن کرنے سے آپ کا جو بایو میکانزم ہے، جو نیوروسس پروسیس ہے، جو سیروٹونین پروسیس ہے، اس کی پروڈکشن جو ہے وہ بیلنس کے اوپر آ جاتی ہے. یہ 11 دن میں ہی جو ہے وہ لوگوں کو ریزلٹ اس کے مل جاتے ہیں. کھانے کے بعد گرین ٹی لازم استعمال کریں، کوئی سی بھی گرین ٹی آپ پیتے ہیں وہ باڈی کو آپ کو اینٹی ٹاکسک کر دیتی ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے اسپرچل کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ لا تطمئن القلوب. اللہ جب آ گیا تو ایک جنرل اناؤنسمنٹ آ گئی ہے، اللہ بذکر اللہ لا تطمئن القلوب، بے شک سنو دلوں کا اطمینان جو ہے وہ ذکر الہی میں ہے، ذکر اللہ میں. ایک تو یاد الہی، یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈپریشن انبیاء کرام پہ نہیں گزرا، آزمائشیں ان پر نہیں آئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اگر آپ دیکھتے ہیں، چھوٹا سا بچہ کنویں میں جا کر انہیں پھینکا گیا، پھر باپ کے اوپر کیا گزری، پھر وہ ایک لمبا ایک پورا ایک سیگا ہے ان کی میزریز کا، ان کی ٹینشنز کا، ان کی اینگزائٹیز کا، اور پیچھے ان کے والد صاحب کی جو ہے وہ رو رو کر بینائی چلی گئی، حتیٰ کہ جب تک کرتا نہیں مل گیا یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے تھرو، جب انہوں نے سونگھا ہے وہ کرتا یا آنکھوں سے لگایا تو دیٹ واز سو میریکلس کہ ان کی بینائی لوٹ آئی، کہنے لگے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہ خوش ہوئے اس دن. اب اس نبی علیہ السلام پر کتنی بڑی آزمائش آئی ہے، یونس علیہ السلام پر کتنی بڑی آزمائش آئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے ڈائریکٹ سوچا ہی نہیں، انہوں نے اٹھا کے پھینک دو، جلا دو، ختم کر دو، بھسم کر دو. اور جب وہ آگ میں گر رہے ہیں اس دوران بھی جبریل علیہ السلام آئے کہ آپ فرمائیں ان کے لیے بد دعا کریں، میں ابھی ان کو I'll get them fixed. انہوں نے کہا نہیں، آپ سے میں نے بات ہی نہیں کی، تو اللہ کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے جان دے رہا ہوں. یا اس سے بڑا ڈپریشن ہو سکتا ہے کہ باپ کے خواب میں آ رہا ہے کہ بیٹے کے جو ہے وہ خنجر پھیرا جا رہا ہے،
اس سے بڑا کیا ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے شہر تشریف لے گئے اور وہاں پر جس طریقے کا ان لوگوں نے سلوک کیا ہے آپ کے ساتھ، کوئی انسانی ذہن سوچ نہیں سکتا کہ اتنے دور سے ایک نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والا انسان آ رہا ہے جو رحمت للعالمین. اللہ پاک نے ان سب کو بھی آزمائشوں سے گزارا ہے. دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی آزمائش تو گزری ہے. اب اس آزمائش کو ہم وتیرہ بنا کر اور 24 گھنٹے وہ کیسٹ پلے کرتے رہے کہ میرے کو تو کچھ ہوا ہی نہیں. یہ خواتین میں پیٹرن زیادہ ہوتا ہے. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اسپرچل ایلیمنٹس کہ اس کو کیسے کیا جائے. کہ دو طریقوں کے برین کام کریں، ایک آپ کا سب کانشیس برین ہے، ایک آپ کا کانشیس برین ہے which we are talking. سب کانشیس کیا ہے؟ یہ ایک سافٹ ویئر اسٹوریج ہاؤس ہے جہاں پر بہت سارے بچپن سے لے کر ایسے واقعات دفن ہو چکے ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً وہ بری جو بات ہوتی ہے وہ واقعہ ایک دم سے پرمٹ ہو جاتا ہے. دیکھا اس وقت بھی ایسا ہوا تھا، اس وقت بھی ایسا ہوا، تیری تو قسمت ہی خراب ہے، وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے. Now have we need to go and take help of a little bit help of self hypnosis. تو سیلف ہپنوسس کے اندر یا ہپنوسس کے اندر اگر کوئی آپ کو اچھا ہپنو تھراپسٹ ملتا ہے تو وہ آپ کو 2-3 کروڑ روپے 2-3 لاکھ روپے کی دوائیوں سے بچا لے گا. 15 سے 20 منٹ کا سیشن اگر آپ کسی اچھے ہیپنو تھراپسٹ سے لے لیتے ہیں، یا وہ آپ کی مائنڈ میں اس طرح کی سجیسٹو بریفنگ یا انڈکشن آف تھاٹس کر دیتا ہے، تو آپ جب جاگتے ہو اس سیشن سے باہر آتے ہو تو اسٹارٹ فیلنگ ٹوٹلی ڈفرنٹ. وہ بالکل ایک بدلا ہوا انسان آپ کو خود کو محسوس کرتا ہے. بیکاز وی ہیو گون گوئنگ تھرو آل دیز ایکسپیریمنٹس ڈے اینڈ نائٹ. تو ہپنوسس اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کوئی ہپنوسس کی یوٹیوب پر وہ لگا کے سن لیجئے، آڈیو لگا کے سن لیجئے. مرر تھراپی ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ اس قسم کے ٹریگر ورڈز ہم دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ سجیسٹو، وہ جو اس وقت آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے. پہلی بات تو لوگ آئینہ بھی نہیں کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ اگر مجھے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے میں شرم آ رہی ہے. وہ ایک تو جس کو بھی میں بتا دوں سر مجھے شرم آ رہی ہے، میں خود کو کیسے دوں؟ میں خود سے کیسے ڈر رہے ہو بھائی؟ خود کو دیکھو، 2 منٹ آنکھوں میں دیکھو اینڈ اسٹارٹ کاؤنٹنگ، ریورس کاؤنٹنگ کے اوپر چلے جاؤ دیکھتے ہوئے آنکھوں میں. اینڈ دین بہت ہی مختصر کمانڈ دینی ہے اس وقت آپ کو سب کانشیس مائنڈ کو. دیکھیں سب کانشیس مائنڈ آپ کا دوست ہے، آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کی روح کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. سب کانشیس مائنڈ از ناٹ یور روح بٹ اس کا کنیکشن آپ کی روح کے ساتھ ہے. روح از سم تھنگ ڈفرنٹ دین دیٹ. کیونکہ روح کا تو اللہ پاک نے کہہ دیا نا کہ یسألونک عن الروح، تو آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرمایا کہ بولو کہ مجھے بہت ہی کم علم دیا گیا ہے روح کے بارے میں. تو سب کانشیس مائنڈ کے تھرو جب تک ہم یہ پروگرامنگ اپنی نہیں کریں گے، پاسٹ پروگرامنگ کو اریز نہیں کریں گے، پاسٹ اسٹوریج کو جو ہماری میل فنکشننگ کر رہی ہے سسٹم کو ریبوٹ نہیں کریں گے، ہم ڈپریشن سے باہر نہیں آ سکتے. اور یہیں پر آ کر ہماری ہیلپ جو ہمیں ملتی ہے وہ کائناتی میٹرکس سے ملتی ہے، کیونکہ ہمارا جو لاشعوری دماغ ہے وہ 24/7 اس کائناتی میٹرکس سے انفارمیشن دے بھی رہا ہے، بھیج بھی رہا ہے، سینڈ بھی کر رہا ہے، بھیج بھی رہا ہے. ورنہ آپ خود بتائیں نا، دعا آپ کر رہے ہو بیٹھے ہو، کوئی نظر آ رہا ہے کسے دعا کر رہے ہو؟ دعا تو اللہ پاک نظر ہی نہیں آ رہا. دعا تو کر رہے ہو لیکن اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ سب سے اچھی چیز جو میں پسند کرتا ہوں وہ دعا ہے. مجھ سے مانگو میں دوں گا. پھر حدیث بھی ہے واللہ موتی انا قاسم، کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. تو جب اتنے بڑے بڑے دروازے ہمارے پاس رحمتوں کے موجود ہیں، برکتوں کے موجود ہیں، تو ہم کہاں مارے پھرتے ہیں ویسٹ میں؟ ہم کہاں جا کر ان کی چیزیں، ان کے معاملات، ان کے کوئی کسی کو ریپ سانگز میں جا کر سکون مل رہا ہوتا ہے کہ وہ دن رات وہ ریپنگ کر رہے ہیں، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، کوئی کہیں اور جا کے گرا پڑا ہوا ہے نشے میں. تو ان ساری چیزوں سے آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کا جو لاشعوری مائنڈ ہے، کائناتی میٹرکس کے ساتھ جو کنیکشن ہے، تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ غذا میں آپ انشاءاللہ جو ہے وہ نکل آتے ہیں ان ساری چیزوں سے. ویری ویل سر. سر ماشاء اللہ آپ نے ایک تو سلیوشن بتایا کہ کسی کو اگر ڈپریشن کی چیلنج ہے تو وہ ایک اپنی غذا کو بہتر کر لے. آرگینک غذا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو کیمیکلس ہیں جو ہمارے انڈوکرائن پورا سسٹم اس کو بیلنس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سجیسٹ کیا ماشاء اللہ انجیر کا بتایا، اولیوس کا بتایا، اس کے ساتھ اخروٹ کا بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کا، اس میں تو ڈیفینیٹلی اطمینان ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اچھا اس سر کے علاوہ 2-3 چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ موجود ہے، پڑوس میں کوئی چھوٹا بچہ موجود ہے، اس کو کھلونا خرید کے دے دیں. کسی کو بلا وجہ تحفہ دے دیں، جاننے والا نہ ہو، کوئی بھلے کوئی بھی ہو، کوئی دکاندار ہو، کوئی ریڑی والا کھڑا ہو، اس کو نیا سوٹ خرید کے دیکھ لیں، خرید کے دے دیں. اس کو کوئی ایسی چیز کر دیں، اس کو اچانک خوش کر دیں. وہ جو اس کی اچانک چہرے پر خوشی ہوگی نا اس بچے کی، اس ریڑی والے کی، اس بندے کی، وہ آپ کو یوں کر کے جو ہے وہ بعض اوقات معاملات آپ کے طے کروا دیتی ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے، سوری فار انٹرپشن. سر ایک بس کوشچن ہے میرے خیال میں یہ ہے، افتخار سمر صاحب، میں ابھی اسکرین پہ لا رہا ہوں.
ان کا سوال ہے سر کہ پلیز سر سوال کا جواب چاہیے، روح کا کائنات میں کیا کنٹریبیوشن ہے سوائے انسانی جسم کے؟ سو واٹ از دی روح کا کائنات میں کیا کنٹریبیوشن، اچھا روح کا کیا کنٹریبیوشن ہے جسم کے اندر موجود ہونے کے علاوہ، روح کا کیا کنٹریبیوشن ہے کائنات میں؟ یہ سوال ہے فکر سمرو صاحب کا. جی بڑا ہی ویلڈ کوشچن ہے اور بہت براڈ ترین کوشچن ہے کہ روح کا رول کیا ہے، تو اس کو مختصر کریں گے ہم تاکہ جو ٹائم کنسٹنٹ ہے. اینی ویز جو تخلیق ہوئی ہے انسان کے وجود کی، وہ تو اس کا جو باعث تخلیق جو وجود ہے وہ تو روحانی وجود ہے. جو روح ہے پہلا، جیسے اللہ پاک نے روحوں کو تخلیق کیا تو آدم علیہ السلام کو ساری اللہ پاک نے ارواح دکھائیں اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے کہ یہ تمام نوع انسانی ہے جس کی میں نے تخلیق کیا. تو جو چمکدار ارواح تھیں وہ جنتی تھے، جو بہت ہی ڈارک ارواح تھیں وہ آٹومیٹکلی دوزخی تھے. تو پہلا روح کا جو فنکشن ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ ہے اللہ پاک کی ذات کا ادراک، جو کہ ہم تو 5 سال بعد آ کر شعور میں آتے ہیں، ہمیں پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں کہ اللہ پاک کیا ہے، کون ہے، کیسے ہے. لیکن اس سے پہلے جو سافٹ ویئر چپ اس وقت آپ کی نکلی ہوئی ہے برین سے، دماغ سے، وہ پوری یادداشت اس روح میں فیڈڈ ہے. وہ روح جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر چکی ہے، وہ پوری کائنات گھوم کر آ سکتی ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے اتنی، کیونکہ اللہ پاک نے کہا کہ میں نے آدم میں روح پھونکی ہے، تو یہ فعل ذاتی میں آ گیا. پھونکنا جو ہے، اب وہ کس انٹینسٹی سے پھونکی گئی ہے روح، اور وہ اس کا اوریجن کیا ہے، اس میں کس قدر لطائف موجود ہیں. کیونکہ ڈپریشن کا ایک سب سے جو میجر ایلیمنٹ، آپ کو ضمنی سی بات ہے بتا دوں کہ انسان کے اندر جو 7 میجر جنریٹرز ہوتے ہیں، جو 7 لطائف ہوتے ہیں جس کو چکر کہتے ہیں، اس میں جب روٹ چکرا بلاک ہو جاتا ہے تو اس روٹ چکرا ہوتا ہے جی ڈارک ریڈ کلر کا چھوٹا سا انرجی سینٹر ہوتا ہے، جیسا میں نے اسٹون پہنا ہوا. تو یہ روٹ چکرا جب بلاک ہوگا تو ڈپریشن میں آپ چلے جاؤ گے، اس کی ایکٹیویشن ہوتی ہے. اب یہ بھی پوری روحانی پروسیس کے تھرو ہی ایکٹیویشن ہو رہی ہوتی ہے. تو روح کا نظام خالی جسمانی حد تک اس دنیا میں نہیں ہے. جب ہم قبر میں اتریں گے، ہم اپنے 4th اسٹیج آف کریشن میں جائیں گے یا ایگزسٹنس میں جائیں گے، وہاں سے یہ روح جو ہے یہ اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ جزا بھی ہونی ہے، سزا بھی ہونی ہے. اس کو اس کیٹیگری میں پلیس کرنا ہے. ہو سکتا ہے اس کو انبیاء کی کیٹیگری میں ان کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ علین اور سجین والا جو معاملہ ہے کلام پاک میں، سجین میں چلی جائے یا وہ بائیں ہاتھ والوں میں ہو جائے. تو اس کے بعد روح کا ایک دوسرا سفر شروع ہونا ہے، کیونکہ وہ جو دن ہوگا جو اس کائنات کا ظاہر ہے کہ جو قیامت کا دن آپ کہتے ہیں، قیامت کے لیے 2 الفاظ آئے ہیں اس واقع. ایک ساعت کا لفظ یوز ہوا ہے اور ایک قیامت کا لفظ یوز ہوا ہے. ساعت جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یا الہاکم التکاثر والی کے اندر بھی اس کی بحث اللہ پاک نے کی ہے. یا پھر یہ ہے کہ جو تم یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے. تو اس وقت شاہد تو آپ ہیں نا، اس وقت آپ کی ارواح موجود ہیں، آپ جسمانی طور پر ڈیمینش ہو چکے. جب تک آپ دوبارہ اگائے جائیں گے پھر سے، اب وہ ملین آف ایئرز کا پروسیس ہے بھائی. کب میں مر جاؤں تو مجھے کیا پتا 2 ملین سال کے بعد میں پھر سے کھڑا ہو جاؤں جوان ہو کے. لیکن یہ جو 2 ملین سال کا پروسیس ہوگا یا واٹ ایور دا پروسیس ہے، یہ ہماری روح کو پتا ہے. یہ ساری انفارمیشن اس چھوٹی سی مائکرو چپ میں موجود ہے. چاہیں تو ہم ریویو کر سکتے ہیں اس انفارمیشن کو، چاہیں تو وقت میں پیچھے جا کر ہم ریویو کر سکتے ہیں، ہم بہت سارے واقعات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو روح کا بیسیکلی یہ کام ہے کہ اٹ از اے گائیڈنگ فیکٹر، اٹ از یور کمپس، اٹ از یور مینٹر، اٹ از یور سم تھنگ کہ اس کے بغیر آپ اس دنیا میں کیا اگلی دنیا میں بھی 1 منٹ کے لیے نہیں چل سکتے. اس لیے کہتے ہیں کہ روح کو ہلکا کر کے چلو. روح کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی گلٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ روح جو ہے وہ آپ کی متاثر نہ ہو. پھر اس کے بعد انسان کے چل سو چل اس کائنات میں جا کر جب آپ جنتوں میں جائیں گے، اللہ کرے کہ ہم سب جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو ہمیں، ان مراحل پر ہم جائیں کوثر سے. تو پھر جا کر روح کے کیا کیا لطائف کھلتے ہیں وہ اس وقت ہمیں نہیں معلوم ہے. وہ فنکشنز نو بڈی کین سے کہ وہاں جا کر روح نے کیا پیٹرن اختیار کرنا ہے، کیا بیہیویئر اختیار کرنا ہے. لیکن جو کلام پاک میں جو ویژولز ہمیں دکھائی دیے ہیں
وہاں پر تو اس قدر فردوس کی رانائیاں بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے سورہ دہر میں ہے کہ سلسبیل کے چشمے ہیں وہاں پہ، اور وہ متقی ان چشموں کو پھیر کر اپنی زمینوں کی طرف لے کر چلے جائیں گے اور نہریں نکالیں گے، اس میں سے پورا ایگریکلچر کا بھی نظام اللہ نے کلام پاک میں دیا ہوتا ہے۔ سارا کچھ روحانی مشاہدات ہیں، روحانی وارداتیں ہیں جو کہ جسمانی اس سے باہر ہیں۔ افتخار صاحب، آئی تھنک آپ کا سر نے بڑے اچھے طریقے سے اور ڈیٹیل میں دیا ہے۔ اچھا سر، ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو کوئی اچھا سا میسج دینا چاہیں، تو اس کے بعد ہم اجازت دیں گے آڈینس سے۔ دیکھیں، روح کی پاکیزگی، روح کی بالیدگی اور ڈپریشن میں سے نکلنے کے لیے صرف اور صرف دو راستے ہیں۔ ایک ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ہے وہ دوسرا ہے رب کائنات کے حضور سربسجود ہونا۔ تو ڈپریشن اس انسان کو چھو کر بھی نہیں گزرتا جو کہ روزانہ بلا ناغہ دربار رسالت میں اپنا سلام پیش کرتا ہے، اپنا درود پیش کرتا ہے، اپنی حضوری دکھاتا ہے دربار رسالت میں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہاں جو کائناتی گیٹ ویز کھلتے ہیں مدینہ منورہ میں، وہ جو فرشتوں کی پوری فوجیں اترتی ہیں، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، کیا پروٹوکول ہے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، کیا پروٹوکولز رکھے گئے ہیں۔ وہ پھول نہیں کھلا دنیا میں جس کی خوشبو دربار رسالت میں نہ پیش کی جاتی ہو کہ حضور آپ کی خدمت کے لیے کھلا ہے۔ اب جب آپ ان لطیف پیرامیٹرز پہ چلے جاتے ہیں تو کون سا ڈپریشن آپ کو قریب آ سکتا ہے؟ کوئی غم قریب نہیں آ سکتا۔ یہ جو آنسو ہے اس کو انسان دن کے ٹائم پہ ضائع کرتا ہے، یہ دن میں نکالنے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو رات کی کہانی ہے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، کوئی ایسی نعت سن لیتے ہیں، کوئی سلام سن لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ کا ٹرانزیشن ہوتا ہے عشق خدا کی طرف، معرفت الہی کی طرف۔ کیونکہ جب تک آپ مدینے والے سرکار کی جو ہے وہ اہمیت نہیں پہچانیں گے تو بارگاہ الہی میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہاں سے آ کر آپ کے سارے ڈپریشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ ذکر البتہ میں دینا چاہوں گا سب کے لیے، اگر کسی کو کرونک ڈپریشن ہو، کسی کو بہت ہی زیادہ ایشو آ رہے ہوں، کسی کو بہت ہی فیٹیگ، وہ دورے پڑے ہوں اسٹریس کے، تو تھوڑی دیر کوشش کریں اس ذکر کو سانس روک کے کریں، وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو۔ یہ صرف 10 منٹ آپ پڑھ لیں گے اور مجھے بتائیے گا کہ ابھی بھی ڈپریشن اگر آپ کا ختم نہ ہو تو پھر میں آپ کو میں یہ بات ماننے سے قاصر ہوں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث جس نے بھی دل سے پڑھا ہے، سانس روک کے کچھ دیر پڑھا ہے، اس کا ڈپریشن اللہ پاک نے ختم کر دیا ہوا ہے۔ جزاک اللہ سر، تھینک یو ویری مچ اگین، آپ نے قیمتی وقت نکال اپنا ہمارے ویورز کے ساتھ بہت اچھی اور بہت انفارمیٹیو ٹاپک کی، اور مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن سے ہمارے جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھیں گے ان کی زندگی میں بہت مثبت اثر ہوگا، اور انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے کہ اپنا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے سر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، گاڈ بلیس یو۔ Thank you so much for your time. تھینک یو سر۔ Thank you.